बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे आज के 2 टोक में। पहली खबर, गैर मामूली हालात में गैर मामूली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इसके 3 इंतहाई अहम निकात हैं। इसे तफसील से बयान करेंगे आज के इस 2 टोक में। और फिर जनरल बाजवा का जो एक भयानक भेद है वो एक हारे हुए लश्कर के कमांडर ने अफशा कर दिया है। ये हारे हुए लश्कर का कमांडर कौन है ये भी बताएंगे, और कौन सा राज था जिससे पर्दा उठाया गया। और फिर एक गैर मामूली चैनल को एक इंटरव्यू दिया गया है और 5 निकात हैं जो पाकिस्तान के मीडिया ने सेंसर किए। बहुत ही छोटी सी खबर लगाई गई है, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर डाउन प्ले किया गया है, लेकिन ये जो 5 निकात है इसकी मुकम्मल तफसीली कहानी जो है वो अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे कि क्यों इसे पाकिस्तान के मीडिया पर सेंसर किया गया। और फिर राय साहब, ये जो हमने लिखा है ना कि शहबाज शरीफ के पास आखिरी 24 घंटे, यानी आखिरी 24 घंटे मोहलत जो है ना, ये काउंट डाउन उल्टा शुरू हो चुका है। ये काउंट डाउन क्यों उल्टा शुरू हुआ ये भी बताएंगे कि शहबाज शरीफ के ऑप्शंस क्या हैं और वो किस बंद गली में खड़े हैं। राय साहब, पाकिस्तान में ये जो हमने बात कही ना कि ये जो हारे हुए लश्कर के कमांडर जो है फजलुर रहमान साहब, एक ऐसे लश्कर को लीड करते हैं जो हमेशा ही हार के वापस आया है मैदान जंग से। और ये लश्कर जो है ये इनकी अपनी पर्सनल आर्मी है। और आपने अक्सर ये देखा होगा राय साहब, बहुत सारे इनके विजुअल्स जो है वो पाकिस्तान में वायरल भी होते हैं। और जो इनकी एक प्राइवेट, एक इसे आर्मी कहना चाहिए, इसे क्या कहना चाहिए, मैं चाहूँगा कि बेहतर नाम कोई आप इन्हें दें। अंसारुल इस्लाम के ये वॉलंटियर्स खुद से ये क्लेम करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि बाकायदा सलामी का चबूतरा बनाया जाता है, उसी तरह परेड की जाती है, उसी तरह गार्ड ऑफ ऑनर इस कमांडर को दिया जाता है। अब ये मैदान में उतरे हैं एक स्ट्रेटेजी लेकर, और क्या कहते हैं राय साहब, जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की सियासत के साथ जो कुछ किया, शायद ही किसी और ने इस सियासत के साथ इतना बड़ा जो है वो भयानक खेल खेला हो, और वो हर पार्टी के साथ जो है वो खेल खेल रहा था। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की तारीख में ये जो इज्जत कमाई है, जिसे आप कहते हैं कि बड़ी मेहनत से कमाई है, ये इज्जत नहीं, जो बदनामी कमाई है बड़ी मेहनत से कमाई है, अब मजीद राजों से पर्दा उठाया जा रहा है। हमने हमेशा ये सुना कि फजलुर रहमान साहब 2019 में एक धरना लेकर आए, और फिर ये भी बातें फजलुर रहमान साहब आहिस्ता आहिस्ता बताते रहे कि जनाब हमसे वादा किया गया था, हमें कस्में खाई गई, चौधरी बरादरान भी उस पर शामिल थे, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी जिन्होंने वादा किया था कि जनाब हम इस मुल्क के अंदर इंतखाबात जल्दी करवा देंगे। अच्छा, अब ये जो डिटेल है, जो टाइम लाइन है इन इल्ज़ामात की, मैं तो इन्हें इंकशाफात नहीं कह रहा, मैं तो इल्ज़ामात कह रहा हूँ, क्योंकि दूसरी पार्टी जो है वो मौके पर मौजूद नहीं है। और आप जो मर्जी कहें, और पाकिस्तान का मीडिया, क्योंकि राय साहब हवा चल रही है ना, तो इस हवा के अंदर आप जो मर्जी बात कहें कोई आपसे नहीं पूछेगा। फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि अक्टूबर 2019 में हमारे साथ मुज़ाकरात हुए तो उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने पूरा इख्तियार ISI चीफ फैज हमीद को दिया। मुज़ाकरात में फैज हमीद के साथ चौधरी शुजात और परवेज इलाही थे, और अकरम दुरानी और तला महमूद मेरे साथ थे। मुज़ाकरात में 6 अफराद के दरमियान असम्बली तोड़ने की तारीख तय हुई और इलेक्शन का नया शेड्यूल मुतय्यन हुआ। मुज़ाकरात में अगले साल मार्च में इलेक्शन कराने की तारीख तय थी। जब हमने धरना उठा लिया तो कहा गया कि हमने कोई बात ही नहीं की, इतने जिम्मेदार पोस्ट पर लोग इतनी कच्ची बातें कैसे करते हैं। चौधरी बरादरान को एहसास होना चाहिए कि जुबानदी है, ये वज़ादार लोग हैं, ये क्या कहता है कि लिख कर और दस्तखत करके दें। हमने इस तकलीफ से इज्तनाब किया, तय हुआ, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। जनरल रिटायर्ड बाजवा और फैज हमीद की किस किस बात का जिक्र करें। इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी अंसर समझता हूं, इसको लॉन्च किया गया। इमरान खान से मुज़ाकरात की बात करते हैं, क्या पाकिस्तानी कौम और सियासत इतनी ही गिर गई कि दिल से निकाल दें। हम इस तरह के शख्स से कहें कि साहब आप बता दीजिए हम कब इंतखाबात कराएं। पीपल्स पार्टी का अपना फलसफा है, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत हटाने की बात की थी। मेरा मौक़िफ़ था कि सिंध असम्बली तोड़कर और दीगर असम्बलियों से इस्तीफे देकर हुकूमत बनाएं, हुकूमत को हटाएं। सब मुत्तफिक हो गए।
عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے تو ہم نے سیاست پہ تقسیم پسند نہیں کی۔ جمعیت علماء اسلام 27 اکتوبر 2019 کو عمران خان حکومت کے خلاف کراچی سے آزادی مارچ شروع کیا تھا اور اسلام آباد پہنچنے کے بعد 13 نومبر تک دھرنا دیا گیا۔ یہ خبر اور یہ الزامات جو ہیں لگائے گئے۔ رائے صاحب، ایک تو بات بالکل درست ثابت ہوئی کہ جو بات خان صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ سندھ کی ایک ریاست ہے، اس کو ختم کرو، انتخابات کی طرف جاؤ۔ آصف علی زرداری کے خلاف بھی مجھے تو لگا ایک چارج شیٹ ہے، یہ بات فضل الرحمان نے بھی کہی۔ اور پھر دوسری طرف فیض حمید پاکستان کے ٹی وی چینلز کو انٹرویوز نہیں دیتے، آف دا ریکارڈ بھی گفتگو نہیں کرتے، تو یہ الزامات ہیں جو ان پر لگائے گئے۔ ہاں، جنرل باجوہ پر جو باتیں کہی گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ جو ہم نے کل پارلیمنٹ کے فلور پہ جو باتیں سنی کہ ایک جس طرح لوگوں کو لا کر یہاں پر بٹھایا گیا، تو وہ پالیسی پاکستان کی پرانی قیادت کی تھی، جنرل باجوہ کی پالیسیز تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنرل باجوہ کہیں کہ ہم نے نہیں بٹھانا یا ان لوگوں کو یہاں پر لا کر آباد کرنا، اور حکومت وقت کہ نہیں جی ہم تو یہ کریں گے۔ یہ ممکن نہیں رائے صاحب، اور کم از کم میں اس کو نہیں مان سکتا۔ اور پھر فیض حمید صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ یہ جو پالیسیز ہے وہ جنرل باجوہ کی تھی، وہ آرمی چیف کی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا یہ بات ہم نے بابر افتخار صاحب سے بھی سنی کہ جس طرف جو سربراہ ہے فوج کا وہ دیکھے گا، پوری فوج اس طرف دیکھتی ہے، تو یہ شاید بات ماننا اتنا آسان نہیں تھا۔ رائے صاحب، ان حالات کے اندر جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے اوپر کیا کوئی انٹرویو دے کر اس بات کو اس کی نفی کریں گے، سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب چونکہ 2019 کی بات ہے، جو لوگ طاقت کے علم بردار تھے آج وہ نہیں ہیں، تو چاہے آپ جو مرضی ان کے بارے میں بات کریں؟ دیکھیں آشفی صاحب، اس خبر کے اندر ایک بہت بڑی خبر چھپی ہے، ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جس کو جاننے کے لیے اس خبر کے اندر ایک بڑی گہری ڈائیو کرنی پڑے گی۔ فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ جناب فیض حمید نے جناب باجوہ کے کہنے پر، اس وقت کی فوجی قیادت کے کہنے پر مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ، عمران خان صاحب جن کی قومی اسمبلی میں 156 نشستیں تھیں، جن کے اتحادیوں کے ساتھ ملا کر قومی اسمبلی میں 181 نشستیں تھیں، یہ حکومت ہم فضل الرحمان کے دھرنے کے نتیجے میں گرا دیں گے اور اگلے سال مارچ میں الیکشن ہو جائیں گے، یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کو 2 سال بھی پورے نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ یہ فضل الرحمان کہہ رہے ہیں، اور فضل الرحمان جس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے جناب فیض حمید کے ساتھ یہ ڈیل کی تھی یا جناب فیض حمید نے میرے ساتھ یہ ڈیل کی تھی، تو فضل الرحمان خود اس پارلیمنٹ کے رکن نہیں تھے۔ فضل الرحمان کے پاس قومی اسمبلی کی ایک بھی نشست نہیں تھی، وہ خود قومی اسمبلی کے ممبر نہیں بن سکے تھے۔ کل ملا کر ایم ایم اے کے پاس، اور ایم ایم اے اس میں کئی ارکان ایسے ہیں جو کہ فضل الرحمان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، تو کل ملا کر ان کی پوری جماعت کے پاس 15 نشستیں تھیں، اور ان 15 ارکان میں سے بھی ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کے ارکان ان کا اپنا ایک سٹینس تھا، تمام ارکان ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اسی طرح ایم ایم اے کے جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ارکان تھے ان کا اپنا ایک سٹینس تھا۔ تو فضل الرحمان کی کیا حیثیت تھی؟ یعنی سیاسی طور پر، میں سیاسی طور پر بات کر رہا ہوں، ادروائز بات نہیں کر رہا، سیاسی طور پر تو فضل الرحمان کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں تھی کہ ایک ایسا شخص جس کی قومی اسمبلی میں اپنی نشست نہیں ہے، وہ 156 نشستوں والے پرائم منسٹر کو، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یہ دھمکائے کہ میں چونکہ اپنی نجی ملیشیا، اپنی پرائیویٹ فورس، اپنی انصار الاسلام کو یہاں پر لے کے آ گیا ہوں، اس لیے اب جناب فیض حمید کو اور جناب باجوہ کو، اس الیکٹڈ پرائم منسٹر کی گورنمنٹ کو گرا دینا چاہیے غیر آئینی طریقے سے۔ ایک تو فضل الرحمان نے یہ اعتراف کر لیا کہ یہ جو انہوں نے انصار الاسلام نامی تنظیم بنائی ہوئی ہے، جس کے اوپر اس وقت کی وفاقی کابینہ نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے، کہ اس کے ذریعے اسلام آباد میں انہوں نے جو دھرنا دیا تھا یہ اصل میں ایک پورا شدت پسندی کا اور دہشت گردی کا منصوبہ تھا، کیونکہ اس طرح تو حکومتیں جو ہیں اس طرح کے دھونس سے اگر گرائی جائیں تو یہ تو ایک شدت پسندی ہی کہی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب، فضل الرحمان نے یہ بات بھی جسٹیفائی کر دی کہ اگر وہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ میرے دھرنے کے نتیجے میں ارلی الیکشن ہو جائے، میرے دھرنے کے نتیجے میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا جائے،
تو اب تو ایک جعلی پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. شہباز شریف جعلی مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. رجیم چینج آپریشن کے تحت عمران خان صاحب 156 نشستوں والے جو ایک لیڈر ہیں, جو پارلیمان کی سب سے بڑی قوت ہیں, وہ سڑکوں پر سٹرگل کر رہے ہیں, اور دوسرے طرف 84 سیٹوں والے نون لیگ کی جو 84 نشستیں ہیں وہ شہباز شریف کو زبردستی جناب باجوہ نے اس ملک پر اور 22 کروڑ عوام پر مسلط کر دیا ایک 6 ماہ کی ایکسٹینشن کی لالچ میں. یہ تھے جناب باجوہ. اس کے بعد ہاشمی صاحب یہ جو فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جناب باجوہ کا اور جناب فیض حمید کا معاہدہ ہو گیا تھا, انہی کے جماعت کے جو ارکان ہیں خاص طور پر عبد الغفور حیدری, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب باجوہ کے گھر ہم پہنچے, فضل الرحمان میرے ساتھ تھے, کچھ اور ارکان بھی موجود تھے. جناب باجوہ جیسے ہی انٹر ہوئے ہم وہاں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور جناب باجوہ نے ہمارے ساتھ گالم گلوچ شروع کر دی. تو میں نے جناب باجوہ کو کہا کہ او جنرل تم یہیں چپ ہو جاؤ ورنہ ہم تمہاری بینڈ بجا دیں گے. میں نے کہا شٹ اپ جناب باجوہ, اور جناب باجوہ اس وقت بھیگی بلی بن گئے اور انہوں نے پھر فضل الرحمان کی خوش آمدید شروع کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضل الرحمان کے ہاتھوں یہ ریاست اور ہماری فوجی قیادت پہلے بھی بلیک میل ہو رہی تھی, اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی ہماری ریاست فضل الرحمان جیسے کریکٹر جن کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے قومی اسمبلی میں, جو اپنی نشست نہیں جیت سکے, جن کی ذاتی خواہش پر علی امین گنڈا پور کو اس وقت سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, جن کو یہ خدشہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے میری سیاست کو کے پی میں یا جہاں میرا کلاؤٹ ہے ڈی آئی خان میں وہاں سے ختم کر دینا ہے. اور ادروائز بھی علی امین گنڈا پور کو اس لیے بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ وزیر امور کشمیر بھی تھے. تو اس وقت آزاد کشمیر میں جو ایک بڑی میسو قسم کی مینجمنٹ چل رہی ہے اور ممبرز کو ادھر سے ادھر کرنا ہے, تو اس وجہ سے بھی علی امین گنڈا پور کو اس وقت نشانہ بنایا گیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ عدالتوں کے احکامات کے باوجود کس طریقے سے کبھی ایک جیل میں ان کو ڈال دیتے ہیں, کبھی دوسری جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو فضل الرحمان اصل میں جناب باجوہ کا یہ راز کھول رہے تھے کہ جناب باجوہ کس طریقے سے پوری طرح سیاست میں ملوث تھے. اب فضل الرحمان کا دھرنا کیوں آیا تھا اس کی بھی میں آپ کو اندرونی کہانی بتاتا ہوں. فضل الرحمان کا دھرنا بھی اس وجہ سے آیا تھا ہاشمی صاحب, یہ جناب باجوہ کے کہنے پر دھرنا آیا تھا. یہ جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ دھرنا آیا تھا. یہ جب دھرنا آیا تھا تو اسی وقت یہ پریشر ڈالنا تھا گورنمنٹ کے اوپر کہ جناب باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے. جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے یہ دھرنا آیا تھا, عمران خان صاحب کو پریشرائز کیا جائے, سول حکومت کو پریشرائز کیا جائے, اور پھر اسی دھرنے کی آڑ میں نواز شریف کو فرار کروانا تھا تاکہ عمران خان صاحب مزاحمت نہ کر سکیں. یہ دھرنا آیا اسلام آباد میں, اور پھر اسی دھرنے کے ختم ہونے کے 2-3 دن کے بعد نواز شریف کو ایک ڈیل کے تحت فرار کروا دیا گیا. یہ سارے جو واقعات ہیں ہاشمی صاحب, یہ آٹو پائلٹ پر اپنے آپ اتفاق سے نہیں ہو رہے تھے. یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ جناب باجوہ کی ایکسٹینشن تھی, یہ اتفاق نہیں تھا کہ نواز شریف نے بیرون ملک جانا تھا, یہ اتفاق نہیں تھا کہ جناب باجوہ کی ایکسٹینشن نومبر کی سردی میں فضل الرحمان یہاں پہ دھرنا لے کے آ گئے. تو یہ تمام جو معاملات ہیں یہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہے تھے. اور جناب باجوہ کے متعلق تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ابھی آرمی چیف جناب عاصم منیر نے کبھی دبے لفظوں میں کبھی کھلے لفظوں میں یہ اظہار کیا کہ جناب باجوہ کی پالیسی سے ملک کو نقصان پہنچا, ملک کی جو ایک سیکیورٹی رجیم ہے اس کو نقصان پہنچا, تو فوج کو تو یہ چاہیے کہ جتنا انتشار جناب باجوہ نے اس ملک کے اندر پھیلایا, جس طرح سے فوج کی ساکھ پر سوالات کھڑے کیے, جس طرح سے فوج کو تقسیم کیا, عوام کو تقسیم کیا, اس ملک کی معیشت کو دیوالیہ کروا دیا اپنی ایک ایکسٹینشن کے لیے, اپنے سمدی صابر مٹھو کے کاروباری مفادات کے لیے, اس کے اوپر تو جنرل قمر جاوید باجوہ سے یہ ایک تو برات واپس لینی چاہیے, ان کا کورٹ مارشل بھی ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے آرمی چیف کی تقرری روکنے کی بھی کوشش کی آخری وقت تک, اور ملک کے اندر ایک ایسی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کی کہ خدا نخواستہ فوج کے حوالے سے یا فوج کے اندر تقسیم کے حوالے سے انتہائی بھیانک قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی. یہ تو عمران خان صاحب نے اس وقت ایک وائز ڈیسیژن کیا. صدر عارف الوی جب عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تقرری پر بات ہوئی, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ میری فوج ہے, نہ میں اپنی فوج کو متنازع کرنا چاہتا ہوں, نہ میں اپنے آنے والے آرمی چیف کو متنازع کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ سمری آخری وقت تک جناب باجوہ نے نہیں بھجوائی تھی.
اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس تقرری کو روک کر کو ملک کی خدمت نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، اور یہ بھی فوج کو ایک تجویز ایک شہری کے طور پر، جو کہ جناب باجوہ کی پالیسیوں سے متاثر ہوا ہوا شہری ہے، کہ ان کو باؤنڈ کیا جائے یا ان کے نام کے ساتھ جنرل کا نام ہٹایا جائے، ان کو صرف قمر جاوید باجوہ کہا جائے، ان کو جنرل قمر جاوید باجوہ نہ کہا جائے، کیونکہ انہوں نے پاکستانی معاشرے کو جتنے برے طریقے سے تقسیم کیا ہاشمی صاحب، آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی، آپ نون لیگ والوں کو لے لیں، نون لیگ والے بھی ان کے ڈسے ہوئے ہیں، خواجہ آصف کو نجی محفلوں میں بریفنگز میں ہم صحافی جاتے رہتے ہیں، ان سے پوچھ لیں، نون لیگ کے جو نجی محفلوں میں یہ بات کرتے ہیں، مریم نواز ان کو کتنے برے القابات سے نجی محفلوں میں یاد کرتی ہیں۔ اب فضل الرحمان نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی، ہم سے دھرنا بھی کروایا، وعدہ خلافی کی۔ عبدالغفور حیدری نے، مولانا عبدالغفور حیدری نے یہ کہہ دیا کہ میں نے جناب باجوہ کو شٹ اپ کہا۔ تو کوئی ایک انسان چھوڑا انہوں نے پاکستان کے اندر، کوئی ایک شہری چھوڑا جس کو جناب باجوہ نے نقصان نہ پہنچایا ہو، یا کوئی ایک شہری پاکستان کے اندر ہے جو کہ جناب باجوہ کی ریسپیکٹ کرتا ہو، یا جناب باجوہ کی حمایت کرتا ہو، یا جناب باجوہ کی کسی پالیسی کا معترف ہو؟ کوئی ایک شہری ان کی امیڈیٹ فیملی کے سوا، یعنی جنرل یحییٰ خان کی غیر مقبولیت کے انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے، اور جنرل یحییٰ خان تو قبر میں بڑے خوش ہوں گے کہ چلیں میرے اوپر سے توجہ ہٹی ہے، بار بار ہر جگہ میرا نام لیا جاتا تھا، اب یہ رہتی دنیا تک ہاشمی صاحب جب تک پاکستان قائم رہے گا، یہ جناب باجوہ کا نام اسی طرح سیاہ ترین حروف میں پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ناقابل تلافی نقصان انہوں نے پاکستان کو پہنچا۔ آپ مجھے یہ بتائیں ہاشمی صاحب، سابق صدر پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا، اور مارشل لا ایک انتہائی غیر آئینی عمل ہے، انتہائی غیر آئینی عمل، بے شک وہ نون لیگ کی حکومت کے خلاف لگا تھا، نون لیگ کی حکومت اس وقت انتہائی غیر مقبول تھی، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی جب سابق صدر پرویز مشرف نے مارشل لا لگا، لیکن پھر بھی ایک لولی لنگڑی حکومت ہی صحیح، ایک جعلی حکومت صحیح، ایک نالائق کرپٹ حکومت صحیح، لیکن مارشل لا کا کوئی جواز پاکستان کی جمہوریت میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود سابق صدر پرویز مشرف کے اوپر لوگ تنقید نہیں کرتے، سابق صدر پرویز مشرف نے اس ملک کو تقسیم نہیں کیا، ان کے اوپر کیوں تنقید نہیں ہوتی اس طرح سے؟ یعنی این آر او دینے کے اوپر تو تنقید ہوتی ہے، لیکن جناب باجوہ کی طرح کیوں تنقید نہیں ہوتی؟ جنرل کیانی، انہوں نے بھی ایک ایکسٹینشن لے لی تھی، جنرل کیانی کے دور میں آپریشن وغیرہ جو دہشت گردوں کے خلاف ہوئے وہ ہوئے، ان کے ایک بھائی کے اوپر سنگین ترین کرپشن کے الزامات لگے، اور جنرل کیانی نے اس وقت یہ بھی ذرائع سے مبینہ طور پر موقف سامنے آیا کہ مجھے میرے بھائی کی کرپشن کا پتہ نہیں چلا۔ آپ کو افغانستان کے اندر وہاں پہ کوئی پرندہ پر مار جائے تو پاکستان کے آرمی چیف کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن بھائی اگر کرپشن کر رہا تھا تو وہ جنرل کیانی کو نہیں پتہ چلا۔ لیکن بہرحال جنرل کیانی ایک تھنکر، ایک سکولر قسم کے ایک جنرل مانے جاتے تھے، ان کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں کہ اس طرح سے تنقید نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی پالیسیز غلط ہو سکتی ہیں، صحیح ہو سکتی ہے، ان کے بھائی کی کرپشن، لیکن پاکستانی معاشرے کو انہوں نے تقسیم نہیں کیا، آپ نے صرف ذاتی مفادات کے لیے۔ اس سے پیچھے جو جنرل تھے انہوں نے بڑے فائدے اٹھائے پاکستان کے اندر۔ کوئی ایسے آپ دیکھ لیں کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، افغانستان کی جو جنگ تھی جو سوویت یونین کے خلاف لڑی گئی، اس وقت بھی اس طرح کے الزامات لگے کہ جو ڈالرز آ رہے تھے وہ آپ کے جو ٹاپ جنرل تھے وہ سارے ڈالرز وہ کھا گئے۔ لیکن تنقید جو جناب باجوہ پر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک جماعت ایسی انہوں نے پاکستان کے اندر نہیں چھوڑی، کوئی ایک جماعت کے سپورٹرز ایسے نہیں چھوڑے کہ ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے ہر طرح سے پاکستانی معاشرے کو تقسیم کیا ہے۔ اور یہ جو معاشرے کی تقسیم ہے ہاشمی صاحب، اس نے ہمیں اندرونی طور پر کھوکھلا کر دیا ہے۔ اب آپ اس وقت دیکھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ کتنے بڑے تضاد کا شکار ہے۔ تو اس لیے جناب باجوہ کا تو میرٹ کے اوپر کورٹ مارشل بنتا ہے، انہوں نے نہ صرف پاکستانی قوم کو بلکہ پوری فوج کو کمزور کیا ہے، فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ جناب بابر افتخار اتنے زبردست ایک آفیسر تھے، ان کے متعلق لوگ جانتے ہیں کہ ایک تھارو پروفیشنل ہیں، ابھی بھی ظاہر ہے کہ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو تو اپنے ادارے کی پالیسی بیان کرنی پڑتی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے طور پر جب وہ ٹویٹس آخری دور میں کر رہے تھے جناب باجوہ کے دور میں، تو نیچے بڑے نامناسب قسم کے کامنٹس آتے تھے، حالانکہ جب تک رجیم چینج آپریشن نہیں ہوا تھا تو یہی جناب بابر افتخار تھے۔ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ وہ آئی ایس پی آر کے طور پر فوج کی ترجمانی کرتے تھے، ادروائز ہی از اے ویری تھارو پروفیشنل۔ آپ ذرا فوجی حلقوں سے پوچھیں ان کی ریپیوٹ کے متعلق، لیکن ان کو یہ ٹویٹ کرنے پڑے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان سے کس قسم کے سوالات ہوتے تھے۔ تو یہ جناب باجوہ نے
جو فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچایا اس کو دوبارہ سے بحال کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو موجودہ فوجی قیادت ہے اس کو بھی یہ ادراک ہوگا کہ جب عوامی خواہشات کے برعکس کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے تو پھر کتنے پیچیدہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ فوج ہمیشہ عوام سے طاقت حاصل کرتی ہے۔ یہ پاک فوج سے پاکستانیوں نے بڑی والہانہ محبت کی ہاشمی صاحب۔ یہ تو آپ کو یاد ہے کہ بچپن میں یہ کوئی فوجی گاڑی گزر جاتی تھی، یہ تو میرے اپنے بچپن کا آپ کے بچپن کا ایکسپیرینس ہوگا کہ کوئی فوجی گاڑی گزر جاتی تھی، کوئی فوجی وردی میں گزر جاتا تھا تو کس طریقے سے آپ رسپیکٹ جو ہے وہ فوجی گاڑی یا ان فوجیوں کی رسپیکٹ کرتے تھے، اور وہ رسپیکٹ ہمیشہ قائم رہنی چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب جس طرح سے کہتے ہیں کوئی جو مرضی کہ فوج بہرحال موجودہ جو صورتحال ہے، جس طرح ہمارے ہوسٹائل بارڈرز ہیں، جس طرح سے انڈیا کے ساتھ ہمارا ہوسٹائل بارڈر ہے، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، تو فوج اس ملک کی سلامتی کی ضامن ہے۔ لیکن فوج طاقت کہاں سے حاصل کرتی ہے؟ عوام سے، اور عوام اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ 70% عوام کہہ رہے ہیں کہ فوراً بر وقت الیکشن ہونے چاہیے۔ اگر یہ الیکشن کا راستہ روکا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ سوالات کھڑے ہوں گے۔ عوام سے دنیا میں ایک اصول ہے کہ فوج طاقت عوام سے حاصل کرتی ہے، اور بالکل ٹھیک بات کی جناب عاصم منیر نے کہ سینٹر آف گریوٹی جو ہیں وہ عوام ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی عمران خان صاحب کے حق میں اسٹیٹمنٹ دیا، لیکن اس کو اگر آپ ایکسپلین کریں تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جس طرف عوام کھڑے ہیں ان کی خواہشات کے مطابق پاکستان کے اداروں کو چلنا چاہیے۔ اچھا راج صاحب، کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے، 5 نکات ہیں، بہت ہی اہم ہیں، اس کی تفصیل بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں، لیکن ایک غیر ملکی جو ٹی وی کو انٹرویو دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس میں انہوں نے کیا کہا اس کی تفصیل میں پہلے سننے والوں کے سامنے رکھ دوں، پھر اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پاکستان میں آرمی چیف فیصلہ کرتا ہے جبکہ باقی سب اس پر عمل کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا تقسیم رہنا ملک کے لیے المیہ ہوگا۔ جمعے کو جرمن نشریاتی ادارے کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا، اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سب کو دعا کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ میں اتحاد ہو، جب تک آپ آئین نہیں بچاتے آپ ملک نہیں بچا سکتے۔ الیکشن سے یہ سارے بھاگ رہے ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ حکومت الیکشن سے خوفزدہ ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہار جائیں گے، وہ مجھے اقتدار میں ہرا نہیں سکتے اور نہ ہی پہنچنے دیں گے، انہیں ڈر ہے کہ انہیں انصاف کے کٹہرے میں لاؤں گا، اور ہماری پوری جدوجہد اسی کے گرد گھومتی ہے، یعنی NRO جو دیا گیا ہے شاید یہ واپس ہو جائے، اسی لیے باقاعدہ یہ ایک پلاننگ کے تحت عمران خان کے خلاف سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ رائے صاحب، ایک آرمی چیف فیصلہ کرتا ہے، باقی اس پر عمل کرتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں خان صاحب؟ آج بھی یہ جنرل باجوہ کے دور میں تو ایسا ہی ہم نے دیکھا، وہ دونوں طرف سے کھیل رہے تھے، اور ان کا جو انٹرویو تھا لمز میں کسی نے سوال ان سے کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاٹس کون کال کرتا ہے، اور عمران خان کے بارے میں بھی انہوں نے ایک جملہ کہا تھا۔ لیکن یہ جو بات خان صاحب آپ کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ پچھلے 2 دنوں میں جو ہم نے ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاشمی صاحب، جناب باجوہ کے جس جملے کی آپ نے بات کی کہ جس میں جناب باجوہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے شاٹس میں کھیل رہا ہوں تو پھر آپ عمران خان کو جانتے نہیں ہیں، یہ جناب باجوہ اس وقت جو ہیں یہ کور اپ کر رہے تھے۔ ہاشمی صاحب، ہم اسلام آباد کے صحافیوں کو پتہ ہے کہ یہ جس وقت حفیظ شیخ کو اپسٹ شکست ہوئی تھی، اور اس وقت یوسف رضا گیلانی جب سینٹ میں یہ الیکشن جیتے تھے، تو اس کے پیچھے بھی جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی، کیونکہ عمران خان صاحب عثمان بزدار کو ہٹا نہیں رہے تھے۔ جناب باجوہ عمران خان صاحب کے پاس 2-3 مرتبہ گئے تھے، اور اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جناب باجوہ کے جو سمدھی ہیں صابر مٹھو، جن کے آگے فرنٹ مین ہے ملک احمد خان جو کہ شہباز شریف کے رائٹ ہینڈ ہیں، اس سے پہلے پنجاب میں ان کے سپوکس پرسن رہے، اب بھی ان کے سپوکس پرسن ہیں، تو یہ ان کے فرنٹ مین کے ذریعے ساری گیم ہوتی تھی، یعنی ملک احمد خان کے ذریعے۔ یہ رجیم چینج آپریشن بھی یہ سارا ملک احمد خان کے ذریعے ہوا ہے، ملک احمد خان کے ذریعے یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اب تو جناب باجوہ کو چاروں ناچار چونکہ اس کے شواہد سامنے آ گئے ہیں، تو یہ اعتراف بھی کرنا پڑا کہ ملک احمد خان میرے گھر آ کے بیٹھے، جو کہ جناب باجوہ کے سمدھی کی ایک انتہائی قریبی شخصیت ہے۔ اب ہاشمی صاحب، یہ جو سینٹ میں اپسٹ ہوا تھا، مجھے یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے
کہ جناب باجوہ اگلے دن چلے گئے ملاقات کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے۔ اب صحافی کو تو خبر کی تلاش ہوتی ہے، ہم بھی خبر کی تلاش میں چلے گئے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں مختلف لوگوں سے رابطہ کیا۔ نوز فار نیوز ہوتی ہے کہ ایک طرف حفیظ شیخ کو اپسٹ شکست ہوئی ہے، یوسف رضا گیلانی حیران کن طور پر ووٹ چوری کر کے جیت گئے، اور اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی تو کبھی بھی یوسف رضا گیلانی جیت نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے تو ووٹ پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اب جناب باجوہ عمران خان صاحب کے پاس گئے ہیں، اور ایسی کرٹیکل ٹائمنگ کے اوپر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے وہ مطالبات جو کہ ادروائز کوئی پرائم منسٹر نہیں مان رہا ہوتا، تو ان کے لیے یہ ٹائم ہوتا ہے کہ اب وہ مطالبات منوائے جائیں۔ تو ہمیں اس دن خبر مل گئی کہ جناب باجوہ نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ کو اعتماد کا ووٹ مل جائے گا، لیکن یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا لوگوں کو مینیج کرنا۔ دیکھیں آپ کے خلاف تو ایک طرح سے تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے کہ قومی اسمبلی میں حفیظ شیخ ہار گئے اور یوسف رضا گیلانی جیت گئے۔ تو اس طرح کریں کہ آپ ہٹائیں عثمان بزدار کو، اور پھر یہ طے کیا گیا کہ علیم خان کو آپ وزیر اعلیٰ بنائیں۔ یعنی اس وقت جس وقت یہ حفیظ شیخ کو اپسٹ شکست ہوئی تو جناب باجوہ نے اس کے اوپر بھی سیاست کی اور اس موقع کو بھی استعمال کیا، اور پھر تحریک انصاف کے ذرائع اور پرائم منسٹر ہاؤس کے جو ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں بتایا، ایک وی لاگ کر دیا میں نے ہاشمی صاحب اس کے اوپر، اور پی ٹی آئی کے لوگ اتنے ناراض ہوئے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے لوگ بھی بڑے جذباتی ہیں، اگر آپ کوئی حقائق پر مبنی کوئی رپورٹ دے دیں۔ ایک دفعہ میں نے اپنے وی لاگ میں یہ کہہ دیا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں لاوا پھٹنے والا ہے، کون پہلے کس کو نکالے گا، اور ایک طرف جناب باجوہ کی تصویر لگا دی اور ایک طرف عمران خان صاحب کی۔ پی ٹی آئی کے لوگ بڑے ناراض ہو گئے کہ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان اختلافات پیدا کر رہے ہیں۔ اور ہمیں اس وقت پتا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد رجیم چینج آپریشن جو ہے یہ اپنے انیشل مرحلے میں شروع ہو گیا تھا۔ سب پتا ہوتا ہے، آپ بریفنگ اٹینڈ کر لیتے ہیں، آپ کو جہاں سے کالز آ رہی ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، آپ کو ساری وائبز آ رہی ہوتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کروانا چاہ رہی ہے، صحافیوں سے کس قسم کی خبریں لانچ کروانا چاہ رہی ہے، تو ساری آپ اسیسمنٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی وہ حقائق پر مبنی جب آپ خبریں لے کے آتے ہیں تو اصل میں آپ اس سازش کا راستہ روک رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ حقائق سامنے آ جائیں اور اس سازش کا بروقت تدارک کیا جا سکے۔ تو اس وقت بھی ہم نے یہ خبر دی تھی، تو جناب باجوہ نے اس موقع کو، یہ چونکہ آپ نے ذکر کر دیا تھا لمز کا، تو اس موقع کو بھی انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اب عمران خان صاحب نے جو بات کی کہ آرمی چیف کی جو پالیسی ہوتی ہے اسی پالیسی کو پورا ادارہ ٹو کرتا ہے، اور ہاشمی صاحب ایک ڈسپلنڈ جو آرمی ہے اس کے اندر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف کی جو پالیسی ہوتی ہے اگر پورا ادارہ اس کو ٹو نہ کرے تو پھر ظاہر ہے کہ نظم و ضبط نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس کے اندر ایک خبر یہ چھپی ہوئی ہے کہ جناب باجوہ جو کچھ کر رہے تھے، یعنی جناب باجوہ نے جو انتشار پھیلایا اور جو اب وہ کبھی جناب فیض حمید پر الزام لگاتے ہیں، اس سے پیچھے جنرل راحیل شریف پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب باجوہ کے نیچے جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی وہ تمام احکامات جناب باجوہ کی جانب سے آ رہے تھے۔ نیچے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا آپشن تھے؟ مجھے بتائیں کہ کیا آپشن تھے ان آفیسرز کے پاس جب فوجی قیادت کی جانب سے اس قسم کی ہدایات آ رہی تھی؟ تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی پاک فوج کو یا پاک فوج کے تمام افسران کو یا پاک فوج کے جوانوں کو، میں تمام افسران کو تنقید نہیں کرتا، تمام جوانوں کے اوپر بات نہیں کرتا، میرا جو ہدف تنقید ہے وہ جناب باجوہ ان کی پالیسیز ہیں، وہ کبھی بھی کوئی بھی پاکستانی فوج کو بطور ادارہ اس کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو ان کی یہ بات، دوسرا انہوں نے بڑا جو کریٹیکل پوائنٹ ریز کیا کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو خوف دلایا جا رہا ہے، لیکن لوگ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے ایک اور جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ایک والنٹیئر ہیں جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ افطار کرواتے تھے زمان پارک میں، ان کو بھی اٹھا لیا گیا، وقاص امجد کو۔ علی زیدی کو آپ دیکھیں کہ سندھ میں 2013 کے مقدمے میں اٹھا لیا۔ ہاشمی صاحب شکر ہے کوئی 1013 کے مقدمے میں نہیں اٹھایا، 2013 کے مقدمے میں 10 سال کے پرانے مقدمے میں بغیر وارنٹ کے ان کے گھر میں چوروں کی طرح، ڈاکوؤں کی طرح یہ پولیس گھسی ہے اور ان کو وہاں سے اٹھا لیا۔ تو اس کی جانب عمران خان صاحب نے اشارہ کیا کہ اس سے اداروں کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یہ تاثر دیتی ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے ساتھ ادارے کھڑے ہیں، یعنی یہ جو اغوا ہو رہے ہیں، یہ جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر جو آپریشن ہو رہا ہے جس کے اندر 13 اضلاع کی پولیس استعمال کی گئی، الیکشن کے لیے یہ سیکیورٹی اہلکار فراہم نہیں کر سکتے، 13 اضلاع کی پولیس انہوں نے
3 صوبوں کی پولیس عمران خان صاحب کے گھر پر آپریشن کے لیے لگا دی. تو اس کی جانب عمران خان صاحب اشارہ کر رہے تھے اور پھر انہوں نے جو بہت آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پیغام دیا پازیٹیو آرمی چیف جنرل آصف منیر کو اور اسٹیبلشمنٹ کو. انہوں نے کہا کہ اب بھی وقت ہے ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے، آپ کے پاس اختیار ہے. اب بھی وقت ہے کہ ملک کو تباہی سے دوچار نہ ہونے دیں. اپنا رول صرف اس حد تک پلے کریں کہ آئین یہ کہتا ہے کہ بر وقت الیکشن ہو اور بر وقت الیکشن ہو. اس وقت تو کوئی قومی اسمبلی کے الیکشن کی ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہا نا. وہ تو چلیں اکتوبر میں قومی اسمبلی کے الیکشن کرائیں، اب تو ٹائم ہی نہیں رہ گیا. لیکن یہ جو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن یہ تو لیکن میں اس میں نا ایک بات کہوں کہ کیونکہ کچھ آج نا برف کہیں پگھلی ہے، یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، آئی ڈونٹ نو. یہ ملاقات ہوئی ہے سراج الحق کی اور انہوں نے کہا کہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر انہوں نے کچھ مثبت اشارے بھی دیے کہ پیش رفت ہوئی ہے جناب، اور آمادگی کا اظہار کر دیا گیا ہے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. رائے صاحب، ایک نقطہ اس میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک دن الیکشن کروائی جائیں، کیونکہ پاکستان تحریک اندر سے بھی، تحریک انصاف کے اندر سے بھی ایک آواز آئی ہے کہ ٹھیک ہے جی جناب آپ آئین میں ترمیم کر دیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی صرف مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے، کس کو کیا پسند ہے کس کو کیا پسند نہیں ہے، اور لوگوں کی ہار اور جیت کا مسئلہ ہے جسے آئین پاکستان کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا جاتا ہے. گفتگو ہوئی ہے، قائدین نے اجتماعی دانش سے مسائل کے حل پر اتفاق کیا، اور پھر خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور مذاکرات کی اب بات کی جا رہی ہے. رائے صاحب، انگیج کیا جائے گا یا پھر انگیج نہیں کیا جائے گا؟ یہ صرف اور صرف اسی طرح ہوتا ہے کیونکہ 6 ماہ کے بعد پورے ملک کے اندر انتخابات ہونے ہیں. ایک ایسی نگران حکومت وفاق میں بیٹھی ہوگی، اس سے پہلے آپ کے پاس 6 ماہ کا وقت ہے اور آپ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اسے انگیج کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ موو سیاسی لگتی ہے. جماعت اسلامی کسی کے کہنے پر میدان میں اتری ہے، یا ہم نے اس سے پہلے میڈیشن کا کردار جو تھا وہ کون ادا کر رہا تھا؟ وہ عارف علوی صاحب ادا کر رہے تھے، وہ بھی کنٹروورشل ہو گئے اور کسی نے ان کی بات جو ہے ماننے سے انکار کر دیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر جماعت اسلامی میدان میں آئی ہے، یا پھر جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ تمام طاقتوں کو اکٹھے بٹھایا جائے؟ کیونکہ رائے صاحب، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پولیٹیکل فورسز جو ہیں ان کا مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے انتخابات میں، اور سراج الحق صاحب اور جماعت اسلامی کوئی زیادہ اچھا نہیں بول رہی عمران خان کے حوالے سے، دیگر جماعتوں کے حوالے سے، اور کافی زیادہ سخت قسم کی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں، اور ایک دم سے ان کا یہ روپ جو ہمارے سامنے ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. ہاشمی صاحب، سراج الحق صاحب انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں، بالکل ایک صاف ستھرے کردار کے مالک ہیں، 1 روپے کی کرپشن کے روادار نہیں ہیں، کسی قسم کی کرپشن کا ان کی شخصیت پر داغ نہیں ہے. لیکن سراج الحق صاحب، انہوں نے جماعت اسلامی کو جس طریقے سے ایک امیر کے طور پر فعال کیا جانا چاہیے تھا، مرکزی سیاست کے دھارے پر ایک سٹینس لے کے، سراج الحق صاحب اس طرح سے جماعت اسلامی کو فعال نہیں کر سکے. کراچی میں نعیم الرحمان صاحب نے بہت فعال طریقے سے جماعت اسلامی کو آگے بڑھایا، ہم نے اس کے رزلٹس بھی دیکھے بلدیاتی الیکشن میں، اور بڑی محنت بھی کی، ایک سٹینس انہوں نے لیا. لیکن سراج الحق صاحب ایک ہی گو میں یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت کرپٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی لوگ اچھے نہیں. یعنی آپ 2 کشتیوں میں تو نہیں سوار ہو سکتے، آپ دونوں کیمپس کو تو نہیں خوش رکھ سکتے. آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں کیمپس کی برائی بھی کریں، دونوں کیمپس کی اچھائی بھی کریں. تو سراج الحق صاحب کو اس وقت اس حکومت نے استعمال کیا ہے، یا کچھ اور حلقوں نے استعمال کیا ہے، صرف ٹائم گین کرنے کے لیے، ٹائم بائی کرنے کے لیے. کیونکہ چیف جسٹس صاحب مینیج نہیں ہو رہے، ان کے ساتھ جو 7 دیگر جج صاحبان ہیں، یعنی 15 میں سے 8 جج صاحبان، یہ ایک بڑا سٹرونگ میسج گیا ہاشمی صاحب. یہ جو چیف جسٹس صاحب نے 8 رکنی بینچ بنایا تھا، یہ اس خبر کے اندر جو چھپی خبر اپنے ویورز کو بتائی تھی، اس کے ذریعے یہ پیغام دینا تھا کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی جج اب بھی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو رون ڈالیں گے اور کوئی ایک جج بھی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. تو اب ان کو پتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے تو براہ راست اسٹیٹ بینک کے گورنر کو حکم دے دیا کہ آپ الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں 21 ارب روپے ڈائریکٹ جمع کرائیں. 24 گھنٹے کی مہلت ہے اب شہباز شریف کے پاس، کیونکہ منڈے کو ٹیوزڈے تک ان کو ہر صورت میں یہ رقم ٹرانسفر کرنی ہے،
اور اگر شہباز شریف یہ رقم ٹرانسفر نہیں کرتے تو آج میں اعتزاز احسن کو سن رہا تھا، اعتزاز صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کو بس یہ زوم ہے کہ سپہ سالار ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن چیف جسٹس کے حکم کو کوئی ڈیفائی نہیں کر سکتا، ہر صورت میں الیکشن کروانے پڑیں گے، اور اگر الیکشن نہ کروائے گے تو پھر شہباز شریف کے ساتھ ساتھ 3-4 ان کے جو منسٹرز ہیں، یعنی جن کے ذمہ سیکیورٹی دینا، جن کے ذمہ فنڈ فراہم کرنا، تو یہ بھی ساتھ نائل ہوں گے، سارے گھر جائیں گے، یہ سارے بھی گھر جائیں گے۔ تو سراج الحق صاحب یہ ایفرٹس کر رہے ہیں یہ معاملے کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے، چیف جسٹس صاحب کے فیصلے سے توجہ ہٹانے کے لیے، الیکشن کے لیے ٹائم بائی کرنے کے لیے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے ٹائم بائی کرنا کیا ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اشاروں پہ سب باتیں ہو نہیں رہا صاحب، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ پاک فوج ISPR ایک کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے، اور یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 257ویں کور کمانڈر 257th کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں ملک کی داخلی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ اندرونی اور خطے کی سیکیورٹی امور کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ عسکری قیادت درپیش چیلنج سے مکمل طور پر آگاہ ہے، اور عسکری قیادت عوام کے تعاون سے اپنی آئینی ذمہ داری نبھانے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ مسلح افواج اندرونی اور بیرونی خطرات کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ سیکیورٹی فورسز مغربی سرحدی علاقوں میں خفیہ آپریشنز کر رہی ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قوم اور حکومت کو مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت ہے، اور حکومت نے دہشت گردی کے خلاف انسداد دہشت گردی کی مہم کی منظوری بھی دی ہے، اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جانب سے طے کردہ اہداف کے حصول کے لیے مکمل عزم کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ کور کمانڈر کانفرنس رہا ہے صاحب، اور خاص طور پہ اس وقت جب ہمارے وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی لہر اور بہت زیادہ ایکٹیو ہے دہشت گرد، اور اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو ہم افغانستان کی سرزمین پر بھی گھس کر جو ہے وہ کاروائی کریں گے، اور ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اور ہمیں امریکہ کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رائے صاحب بہت ہی اہم کانفرنس، لیکن وقت کی کمی ہے، اور کچھ اور بھی ہمارے پاس انسائیڈ سٹوریز موجود ہیں جس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ضرور بات کریں گے۔ ضرور ہاشمی صاحب، اس کا ایک فقرہ جو اس اعلامیے کا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ عوام کی حمایت سے فوجی قیادت اپنا آئینی کردار اور آئینی فرض نبھائے گی عوام کی حمایت سے۔ یہ بڑا میننگ فل فکرہ ہے۔ عوام کی حمایت اس وقت کدھر کھڑی ہے؟ 70% عوام چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 70% عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں بر وقت الیکشن ہونے چاہیے۔ 70% عوام ہی سروے میں، باقاعدہ سروے آ چکا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نالائق حکومت مہنگائی سے نجات دلانے کا اور آگے ملک کو لے جانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تو عوام کی خواہشات کے مطابق آئینی رول کی بات جو اس کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں بات کی گئی ہے، تو اس کو اگر ایکسپلین کیا جائے اس کے مطابق تو پھر اداروں کو عوام کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے الیکشن کی جانب بڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ صاحب، ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔